जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है और जो बिसात बिछी हुई है इक़्तिदार की इस वक्त या सियासत की, उसके तीन अहम मोहरे हैं। उसमें से एक मुस्लिम लीग नून है जो बड़ी स्ट्रगल के बाद अब इस वक्त अपने इत्तेहादियों के साथ हुकूमत बना चुकी है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं जो एक जख्म खाए हुए शेर की तरह इक़्तिदार से बाहर हैं और धाड़ रहे हैं, और उनका ख्याल है कि किसी भी वक्त उनकी वापसी हो सकती है। और तीसरा सबसे बड़ा और अहम फैक्टर जो है वो एस्टैब्लिशमेंट का है, जिन को हमेशा पाकिस्तान की सियासत में एक कलीदी किरदार जो है वो हासिल रहता है, और बड़े फैसले अक्सर उनकी मर्जी और मंशा के बगैर नहीं हो सकते। तो इन तीनों का थोड़ा थोड़ा जायजा लेते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले तो मुस्लिम लीग नून जो है, या जो ये अपोजिशन की जमातें थी जो अब इक़्तिदार में आ चुकी हैं, अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलरली फॉलो करते हैं तो मैं आपको बताता रहा हूं कि मेरे ख्याल में ये तो सोच थी कहीं ना कहीं एस्टैब्लिशमेंट में कि फील्ड को ओपन किया जाए। इमरान खान साहब से उनकी तवक्कुआत उस तरह से पूरी नहीं हुई थी, लेकिन ये इतनी जल्दी हो जाएगा ये मेरे भी ख्याल में नहीं था। अब ये जो जल्दी हुआ है और एकदम आपको इतनी तेजी से मूवमेंट नजर आई है, इससे मुस्लिम लीग नून ने और या पीपल्स पार्टी ने, जो दो बड़ी जमातें हैं, इन्होंने क्या अचीव किया। अगर हम इसको सियासी लिहाज से देखें तो ये कोई इतना बेहतर सियासी फैसला नहीं है जैसे सब लोगों का ख्याल था कि इससे इमरान खान साहब को एक सियासी शहीद मिलने में बनने में मदद मिलेगी। वो नजर आ रहा है कि उनको एक सिंपैथी फैक्टर उनके हक में बन रहा है। लोग उनकी सपोर्ट में बाहर निकल रहे हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने या पीपल्स पार्टी ने उस वक्त क्या सोचा, उनके पेश नज़र जिस तरफ से भी मैंने इसको समझने की कोशिश की है या कुछ दोस्तों से बात करने की कोशिश की है इन पार्टियों के अंदर, तो एक ही फैक्टर समझ में आता है और वो है अगले आर्मी चीफ का। कि अगर वो मजीद इंतजार करते, इस हुकूमत को अपना वक्त पूरा करने देते, तो ये मुमकिन तो है कि ये हुकूमत मजीद गैर मकबूल होती। लेकिन इमरान खान साहब नवंबर में जनरल बाजवा की बजाय अगर जनरल फैज को आर्मी चीफ बना देते, तो उसके बाद इन पार्टियों की गेम बड़ी हद तक खत्म होने का इम्कान था, और उनको ये लगता कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग या ओवरसीज वोटिंग के जरिए या उनके खिलाफ नैब के केसेस बनाकर और उन्हें जेल में डालकर इमरान खान साहब किसी न किसी तरीके से जनरल फैज की मदद से अगला इलेक्शन जीत जाते और इनके हाथ कुछ ना आता। सो इन्हें जब ये थोड़ी सी विंडो मिली जहां इनको ये लगा कि हम इसमें दाखिल हो सकते हैं, तो इन्होंने ये सोचा कि चलो हमें शायद कुछ ना कुछ ग्राउंड रिकवर करने का मौका मिले इस तरह से इक़्तिदार में आकर, और उसके लिए अगर हमें थोड़ी सी पॉलिटिकल कॉस्ट देनी भी पड़े तो एटलीस्ट हमारे पास थोड़ा सा रूम होगा जिसमें हम खेल सकते हैं, बजाय इसके कि हम एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाएं जहां हमारे हाथ बंधे हुए हों और हम कुछ ना कर सकें और इमरान खान साहब अगले 5 साल के लिए भी अपनी इक़्तिदार को इंश्योर कर लें। अब ये फैसला करना कि क्या ये हुकूमत 1.5 साल पूरा करेगी, 2023 में जाके इलेक्शन होंगे, या बजट देकर कुछ जल्दी जल्दी इकदामात करके लोगों को रिलीफ दे के नया आर्मी चीफ लगा के जो इलेक्शन के हवाले से इस्लाहात हैं वो करके अगले 6-8 महीने में इलेक्शन हो जाएंगे कहीं अक्टूबर नवंबर में जाके। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो साजे की हंडिया है इसको 1.5 साल तक चलाना शायद इनके लिए मुमकिन ना हो, तो इन्हें इलेक्शन जल्दी कराने पड़ेंगे। और मेरा ये भी ख्याल है कि ये इलेक्शन शायद नवंबर में जनरल बाजवा के रिटायर होने से पहले पहले हो जाएं, क्योंकि आप नया आर्मी चीफ जो भी लगाएंगे उसकी फिर अपनी सोच होगी और वो क्या उस वक्त करता है। जैसे जनरल मुशर्रफ के बाद जनरल कियानी जब आए तो उन्होंने बिल्कुल जो है वो एक डिफरेंट मौक़िफ़ इख्तियार किया, और मुस्लिम लीग काफ जो बिल्कुल तैयार थी जनरल मुशर्रफ के अंडर इलेक्शन जीतने के लिए, वो इलेक्शन जीतने में कामयाब नहीं हो सकी। सो इस मौके पर ऐसा नजर नहीं आता, और इत्तेहादियों के बयानात को देखते हुए भी अगरचे क्या यही रही है हुकूमत की जी हम मुद्दत पूरी करेंगे, लेकिन अंदर खाने उनको कहीं ना कहीं एहसास है
کہ ایسا کرنا مشکل ہوگا، اتحادیوں کو ساتھ چلانا مشکل ہوگا اور انہیں جلدی الیکشن کی طرف جانا پڑے گا۔ اب آ جاتے ہیں عمران خان صاحب کی طرف۔ عمران خان صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ ان کو یہ پتہ ہے، ان کو اور ان کے لوگوں کو بڑی اچھی طرح سے پتہ ہے کہ جو نیریٹو وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں جان نہیں ہے، لیکن کیونکہ وہ بک رہا ہے ان کے حامیوں میں، وہ اس کو ہاتھوں ہاتھ لے رہے ہیں، وہ اس کو کوشچن نہیں کر رہے ہیں، اس لیے وہ اس پر مزید پکے ہوتے جا رہے ہیں اور اپنے جلسوں میں اور بات چیت میں اور سوشل میڈیا پر اس کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کی اس وقت جو سپورٹ آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے وہ یقیناً بہت اچھی ہے، جلسے بہت اچھے ہیں، ایک پبلک سمپتھی کا فیکٹر بھی اس میں ہے، اور خاص طور پر جب اس میں ایک نیشنلزم کا اور مذہب کا اور مغرب کی غلامی سے آزادی کا تڑکا بھی لگ جاتا ہے تو وہ پھر اس ہیرو ورشپ کے ساتھ مل کر نشے کو دوچا کر دیتا ہے۔ لیکن کیا دو اس میں بنیادی فیکٹر ہیں، ایک تو یہ کہ کیا عمران خان صاحب اس مومنٹم کو 1.5 سال تک چلا سکتے ہیں اگر یہ حکومت آگے چلتی ہے، یا ایون 6-8 مہینے تک بھی چلا سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ ممکن شاید ان کے لیے نہ ہو، کیونکہ اس میں صرف لوگوں کا فیکٹر نہیں ہوتا کہ کتنے لوگ آتے ہیں۔ جب 10-15-20 ہزار سے بڑا جلسہ ہو جاتا ہے تو بڑے لوگ ہوتے ہیں، اور پھر اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اب یہ 1 لاکھ ہیں یا 2 لاکھ ہیں یا 10 لاکھ ہیں۔ آپ اس کو چاہے حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، آپ اس کو اپنی مرضی سے جو ہے وہ انٹرپریٹ کر سکتے ہیں، اور دونوں کے حامی اسی کو مکمل سچ سمجھتے ہیں۔ لیکن ان جلسوں کو سسٹین کرنے کے لیے آپ کو صرف لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے پیچھے ایک پورا انفراسٹرکچر ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو پیسے چاہیے، فنڈز چاہیے، پورا جو ہے وہ ایک پیرافرنیلیا چاہیے جو ان جلسوں کا انعقاد کرے، اس مومنٹم کو برقرار رکھے۔ میرا خیال ہے کہ یہ اے ٹی ایمز جو ابھی عمران خان صاحب کے ساتھ سے نکلی ہیں، پہلے تو جہانگیر ترین اور علیم خان یہ خرچے چلا رہے تھے، اب نئی اے ٹی ایمز کی ضرورت پڑے گی، اور کیا وہ اس قسم کے خرچے کر سکیں گی؟ میرا نہیں خیال ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر وہ اے ٹی ایمز پر اب دوبارہ انحصار کریں گے تو بات تو پھر وہیں پہنچ جائے گی جہاں 2018 میں ٹکٹوں کی فروخت کے وقت تھی۔ وہ لوگ اگر خرچہ کریں گے تو وہ اپنی مرضی سے ٹکٹیں بھی بانٹنا چاہیں گے، تو عمران خان صاحب تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اب اچھے لوگوں کو ٹکٹ دوں گا اور اپنی مرضی کے لوگوں کو ٹکٹ دوں گا، تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان میں کوئی مطابقت نہیں ہے۔ پھر جو دوسرا فیکٹر اس میں ہے وہ یہ کہ کتنے لوگ ان جلسوں میں آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو ایک اچھا نمبر ملتا ہے، اسکرین پر وہ اچھے لگتے ہیں، ویژول سوشل میڈیا پر ان کی پروپیگیشن ہوتی ہے، لیکن اب اگر آپ کراچی کے جلسے کوئی لیں، کراچی سے 14 MNAs تھے پی ٹی آئی کے، اور تقریباً کوئی 20-22 قومی اسمبلی کے حلقے ہیں کراچی میں۔ ظاہر ہے دوسرے حلقوں میں بھی ان کی کچھ نہ کچھ پریزنس تو ہوگی، اور ہر حلقہ جو ہے وہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ 3 لاکھ کے قریب اس میں ووٹر ہوتے ہیں۔ اگر آپ بہت بڑی تعداد بھی لگا لیں، آپ یہ کہیں کہ 5 لاکھ جو کلیم کر رہی ہے پی ٹی آئی کہ ہمارے 5 لاکھ لوگ تھے، اگر آپ اس میں سے مبالغہ تھوڑا سا نکال کے آپ یہ کہہ لیں کہ چلیں اس سے آدھے بھی تھے، 2.5 لاکھ لوگ بھی تھے، تو 2.5 لاکھ کو اگر آپ کراچی کے 22 حلقوں پر تقسیم کریں تو 10-10 ہزار لوگ بنتے ہیں۔ تو کیا 10 ہزار لوگوں سے آپ وہ الیکشن جیت سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال ہے کہ ایسا ممکن ہے۔ سو یہ کہنا کہ عمران خان کی کال پر پوری قوم باہر نکل آئی ہے اور 22 کروڑ لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑی سی جو ہے اس میں خام خیالی ہے اور مبالغہ رہی ہے۔ ابھی بھی جب گراؤنڈ پر الیکشن ہوگا تو صورتحال بڑی مختلف ہوگی، کیونکہ ایونچولی اس سیاسی مفروضے سے اور خط سے جو عمران خان صاحب جس کو بار بار لوگوں کے ذہنوں میں تازہ کر رہے ہیں، جب الیکشن ہوگا تھوڑا سا معاملہ آگے بڑھے گا تو بات اکانومی پر آ کر رکے گی، اور لوگ عمران خان صاحب سے ان کی پرفارمنس کا سوال بھی کریں گے۔ جیسے کچھ لوگ سمپتھی کی وجہ سے ان کی طرف جا رہے ہیں، اسی طرح بہت سے لوگ ان کی غلطیوں کی وجہ سے ان سے دور بھی ہو رہے ہیں۔ سو معاملہ ابھی بھی میرا خیال ہے کہ 50-50 ہوگا جب بھی کبھی الیکشن ہوں گے۔ یہ صرف 1 پوائنٹ پر الیکشن نہیں لڑ سکیں گے، اسی لیے عمران خان صاحب کی گفتگو میں آپ کو ڈیسپریشن بہت زیادہ نظر آتی ہے کہ جلدی جلدی بس فورن الیکشن ہو جائے تاکہ میں یہ جو مجھے پاپولر ویو اب مجھے مل رہی ہے اس کا میں فائدہ اٹھا سکوں۔ لیکن
اس کو ظاہر ہے ہمارے مقتدر حلقے بھی دیکھ رہے ہیں اور نئی حکومت بھی دیکھ رہی ہے. وہ چاہیں گے کہ پہلے وہ اس مومنٹم کو توڑیں, حالات اپنے حق میں کریں اور اس کے بعد الیکشن کروائیں. سوشل میڈیا پر جو ان کی پریزنس ہے پی ٹی آئی کی, وہ ظاہر ہے کہ اس میں تو کوئی ان کے مقابل بھی نہیں آتا دور دور تک. لیکن اگین وہ کتنی پریزنس ہوگی اور وہ کتنے لوگوں کو انفلوئنس کرے گی ایک ایسے ملک میں جو 70% رورل ہے اور 70% الٹریٹ ہے. میرا خیال ہے کہ اس کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے. ہاں, ایک پبلک نیریٹو بنانے کے لیے وہ ٹھیک ہے اور اس میں پی ٹی آئی ہمیشہ سے آگے ہے, لیکن اس کا کم از کم اس الیکشن میں گراؤنڈ پر میں بہت زیادہ امپیکٹ نہیں دیکھتا. تیسرا جو فیکٹر ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے. اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ بالکل نیوٹرل ہو گئے ہیں, ان کی نیوٹرلٹی جو ہے وہ بھی ٹیکٹیکل ہوتی ہے, کسی نہ کسی حکمت عملی کے تحت ہوتی ہے. وہ کبھی نیوٹرل اس طرح نہیں ہوئے جیسے ابھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا کہ آئندہ کبھی ہم مارشل لا نہیں لگائیں گے اور آئندہ کبھی ہماری سیاست میں مداخلت نہیں ہوگی. وہ آئندہ جب کوئی اور چیف آئے گا اور اس کی کیا ترجیحات ہوں گی اس کے حوالے سے دیکھا جائے گا. یہ مداخلت کرنا اور پیچھے ہٹنا ہم تاریخ میں کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں. سو اس حوالے سے کوئی اندازے اس وقت لگانا بڑا پری میچور ہوگا. لیکن جو امپریشن پی ٹی آئی کی طرف سے اس وقت دیا جا رہا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ بڑی بیک فٹ پہ چلی گئی ہے, ان کو اپنی غلطیوں کا اندازہ ہو گیا ہے, آرمی چیف اپنی صفائیاں دیتے پھر رہے ہیں, ایک کسی حد تک جو ہے وہ اس سے میں اتفاق کر سکتا ہوں, کیونکہ ہماری فوج اپنے پبلک پرسپشن کے بارے میں بڑی حساس ہوتی ہے اور ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ان کا پبلک امیج جو ہے وہ ٹھیک رہنا چاہیے. اور اسی لیے شاید وہ پیچھے ہٹنا شروع ہوئے تھے عمران خان صاحب سے, کیونکہ پبلک کے اندر جو گالی حکومت کو پڑ رہی تھی جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے, اس کا کچھ حصہ جو ہے ان کوسٹوں کا وہ اسٹیبلشمنٹ تک بھی آنا شروع ہو گیا تھا. سو پرفارمنس ایک بڑا فیکٹر تھا اس میں. لیکن اب یہ سوچنا کہ کیا عمران خان صاحب اپنے جلسوں سے مجبور کر دیں گے فوج کو اور آرمی چیف کو کہ وہ بالکل رول بیک کر دیں سارا کچھ اور وہ حکومت توڑوا دیں اور عمران خان صاحب کو دوبارہ حکومت میں لے آئیں, اور اگر الیکشن ہوں گے تو اس کے بعد فوراً 2/3 اکثریت بھی بن جائے گی عمران خان صاحب کی. میرا خیال ہے کہ وہ اس حوالے سے کچھ خوش گمانی کا شکار ہیں. ایسا کچھ نہیں ہونے والا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ فوج کے اندر جو رینک اینڈ فائل ہے اس میں بھلے عمران خان صاحب کی محبت اپنی جگہ موجود ہو, لیکن اس فوج کو پتا ہے کہ ان کی سٹرینتھ جس کی بنیاد پر آج تک انہوں نے درپردہ یا سامنے آ کر حکومت کی ہے, اس میں ان کی ڈسپلن کا بہت بڑا حصہ ہے کہ جو آرمی چیف کہتا ہے پوری فوج اس پر چلتی ہے. جس دن یہ ہو گیا اس فوج میں کہ کچھ کور کمانڈر جو ہیں انہوں نے بغاوت کر دی یا فوج کا ایک حصہ جو ہے اس نے اپنے آرمی چیف کو کہا کہ تم سائڈ پر ہو جاؤ کیونکہ تم نے ہماری مرضی کا فیصلہ نہیں کیا, اس دن کے بعد یہ فوج جو ہے یہ بھی بالکل ویسا ہی کوئی ادارہ ہوگی جیسا اس ملک میں کوئی اور ادارہ ہے جس میں جو زبردست ہے اس کا قانون چلتا ہے, جو اکثریت ہے اس کا قانون چلتا ہے. یہ بات ان کو پتا ہے, اس لیے انہوں نے کبھی وہاں تک حالات نہیں لے جانے دینے, کیونکہ ان کا سب کا آپس میں مفاد وابستہ ہے کہ یہ اکٹھے رہیں اور اسی ڈسپلن میں رہیں جس نے اب تک ان کو اس ملک میں سب سے زیادہ طاقتور رکھا ہے. ہاں, یہ ضرور ہے کہ وہ اس حوالے سے شاید کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی بنا رہے ہوں, وہ یہ سوچ رہے ہوں کہ اچھا اب عمران خان صاحب جو نیریٹو بنا رہے ہیں اس کو ٹیکل کس طرح سے کرنا ہے. میری ذاتی رائے میں یہ ممکن نہیں ہے کہ عمران خان صاحب فوراً 3 مہینے کے بعد دوبارہ اقتدار میں آ جائیں اور فوج جو ہے وہ بالکل اس نے یہ پورا جو نیوٹرالٹی کا چکر ہے وہ اس لیے چلایا ہو تاکہ عمران خان صاحب 2-3 مہینے کے بعد دوبارہ واپس آ جائیں اقتدار میں. میرے خیال میں یہ جو ہے کافی اس حوالے سے بھی خوش فہمی کا شکار ہے پی ٹی آئی. تاریخ ہماری یہ بتاتی ہے کہ جب فوج کی وجہ سے یا فوج ڈائریکٹلی کسی کو اس طرح سے نکالتی ہے تو اس کو ایٹ لیسٹ ایک چکر اپوزیشن کا ضرور لگانا پڑتا ہے. لیکن اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ عمران خان صاحب نے جس طرح کا ماحول بنا دیا ہے اس میں اگر جب بھی الیکشن ہوتے ہیں وہ نہیں جیتتے اور ان الیکشنز
کے نتائج وہ قبول نہیں کرتے تو کیا ان کا یہ خیال ہے کہ وہ پھر سڑکوں پر چلے جائیں گے اور نتائج ان کے حق میں ہو جائیں گے، یا ابھی اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو پبلک سپورٹ ہے اس سے متاثر ہو کر یا اس سے خوفزدہ ہو کر فوج بھی پیچھے چلی جائے گی، عدلیہ بھی پیچھے چلی جائے گی اور ساری چیزیں ان کی مرضی سے ہوتی جائیں گی، تو پھر تو آپ تحریک لبیک سے کہیں وہ کراچی میں اس سے کہیں بڑا جلسہ کر سکتے ہیں، تو کوئی بھی ایسا گروہ جو اس سے زیادہ لوگ سڑکوں پر لے کر آ سکتا ہے، کیا پھر آئندہ فیصلے اس کی مرضی سے ہوں گے؟ ریاست کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، ریاست اس طرح سے چلتی ہے، اس میں لوگوں کو سڑکوں پر لا کر اس طرح کے نتائج حاصل کرنا نہ کسی سیاسی جماعت کے لیے ممکن ہے، نہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اس کو ممکن ہونے دے گی۔ بہرحال اس حوالے سے آگے جو ڈیولپمنٹس ہوتی رہیں گی ان پر بھی میں اپنی رائے سے آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ میری ویڈیوز آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہیں۔ آج اتنا ہی، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔